अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। पाकिस्तान की सियासत का अब तक का सबसे बड़ा सियासी दंगल कल होने जा रहा है। जी हाँ जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होंगे? मुकाबला होने जा रहा है शहबाज शरीफ वर्सेस हमें नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमायत याफ्ता उमर अयूब साहब। अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब के पास इस वक्त सपोर्ट नजर आ रही है जो कि हमायत याफ्ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और दीगर इत्तेहादी जमातों के, और इनके मुकाबिल हमें जो नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उमर अयूब साहब है और जिनके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हमायत भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि कल फैसला आखिर किसके हक में जाएगा। एक तरफ पर यह चीज सामने आ रही है और दूसरी जानिब पर 9 तारीख को एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आखिर सदर पाकिस्तान कौन होगा? यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब हमें नजर आते हैं और जिनकी हमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातें करती हुई नजर आती हैं। मगर इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस शख्सियत का नाम सामने रखा, काफी देर से सोशल मीडिया के ऊपर कई तबसरे किए जा रहे हैं और कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह है महमूद खान नचकजई साहब, उनका नाम जो है वो बतौर सदर इस वक्त वो हमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके नाम को पेश किया गया है और इसके बाद से अब तक कई तबसरे किए जा रहे हैं कि आखिर इनका नाम क्यों चुना गया, क्या वजह हो सकती है। और ये वही हैं जिनके बारे में बानी तहरीक इंसाफ अपने धरनों में, अपने जलसों में कई किस्म की बातें भी किया करते थे, उन्होंने कई किस्म के बयानात भी दिए थे। तो आखिर उन्होंने इनको क्यों चूज़ किया? और जब ये सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में ये बात सामने आई कि जी वो चाहते हैं कि बलोचिस्तान को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, ये बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की थी और आज जो है वो महमूद खान नचकजई साहब ने मुलाकात की है। अब तक के मुताबिक जो ज़राए ख़बरें दे रहे हैं, उन्हें जब इस बात पे आमादा करने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपने वोट जो है वज़ीर आज़म के लिए आना है और हमें देना है, तो उस पर उन्होंने कोई खासा अच्छा जवाब नहीं दिया। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, अब तक हमने बहुत से मार्के देखे सियासी, जिसके अंदर हमने देखा कि पंजाब असम्बली का क़याम, फिर उसके बाद स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर कौमी असम्बली में भी कुछ ऐसा ही सीन रहा। कल सबसे बड़ा सीन जो है वो देखने को नज़र आ रहा है और वो सबसे बड़ा मार्का है वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होंगे। दोनों कैंडिडेट आमने सामने हैं और आप दोनों कैंडिडेट्स की पोजीशन को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो बनना था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और उनके आने से पहले ही यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक शोर मचाया गया था कि वज़ीर आज़म कौन? मियाँ नवाज शरीफ जी। और पाकिस्तान को नवाज दो। इस तरह के कई नारे लगे, कई दावे किए गए, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को समझ आ रही थी कि अवाम का रुझान किस तरफ है, अवाम किस तरफ जाना चाह रही है। तो लिहाजा मियाँ साहब का इतना कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। आपको शायद याद हो, आपके ही प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि जिस तरह इनका प्लान है, अगर तो ये सादा अक्सरियत ले जाते हैं फिर मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, अगर सादा अक्सरियत नहीं लेंगे तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, इस वक्त वही बनने जा रहे हैं। अब देखें, जहाँ तक इनका आपस वज़ारत उज़्मा का मामला है, देखें दो बड़ी पार्टियों ने जब तक आपस में नहीं इत्तेहाद करना, वज़ीर आज़म के लिए उनको अक्सरियत नहीं मिल सकती। अब सबसे ज़्यादा जो जिसके पास सीटें हैं वो PTI है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इस वक्त शामिल है। बिल्कुल। उसको तो ना दावत दी गई है हुकूमत बनाने की, ना उन्हें उनकी पार्टी एज ए पार्टी के तौर पर उन्हें तस्लीम किया गया। हत्ता कि आज के दिन तक उनको उनका जो एक कानूनी और कानूनी और जमहूरी हक है, जो मखसूस सीटें, वो तक नहीं उनको दी जा रही। तो वो पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन है जो मखसूस सीटों के बगैर असम्बलियाँ वजूद में आ रही हैं और मखसूस सीटों के बगैर पार्टियां जो है ना उनको महरूम रखा जा रहा है। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। अब जाहिर है, जब तक मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन जाते, जब तक उनकी अक्सरियत वहाँ पर साबित नहीं हो जाती, तो इनकी मखसूस सीटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जो PTI को मिलनी थी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ फिर भी एक अच्छी जमहूरी रवायत वो कायम कर रहे हैं कि इसके बावजूद कि उनके साथ ये ज़्यादती है कि उनको सीटें ना मिलना, वो इंतखाब का हिस्सा बन रहे हैं, जमहूरी अमल का हिस्सा बन रहे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ के सामने अपना कैंडिडेट वो दे रहे हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास क्योंकि एक पीपल्स पार्टी का भी साथ है, बिल्कुल आप देखें ना, थोड़ा सा पीछे जाए तो इंतखाबात के अंदर कैसे एक दूसरे के खिलाफ नारे लग रहे थे। ऐसा ही था, क्या क्या कुछ नहीं, अलकाबाद से एक दूसरे को नवाजा।
اس میں بلاول بھٹو صاحب سر فہرست تھے. ایسا ہی ہے. تو آج دیکھیں مل جل کے پھر وہی پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے جو پی ڈی ایم 1 تھی. اور عوام کو کیونکہ پی ڈی ایم 1 کی وجہ سے جو تکالیف برداشت کرنی پڑی ہیں, جو ملک کے اندر ایک آیا ریلا آیا, مہنگائی کا ایک بحران آیا, تو لوگ اتنے زیادہ کو خوش نہیں ہیں. لوگوں کے اندر ایک مایوسی پائی جاتی ہے کہ انہی لوگ, یہی چہرے تھے, یہی وزیر اعظم تھے, یہی ان کے ساتھ وزراء ہیں جو اس وقت وزراء بننے جا رہے ہیں, انہی لوگوں نے ملک چلایا تھا. اور جو انہوں نے ڈیلیور کیا, جو انہوں نے اس وقت ان کی گورننس اور پرفارمنس کا صورتحال تھی, اس نے تو عوام کو اور ملک کو انتہائی مایوس کیا تھا. آج پھر دوبارہ یہ اقتدار میں آ رہے ہیں, تو لوگوں کی یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس قوم کے حال پہ رحم کرے. اور یہ اگر آتے ہیں اقتدار میں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرح, کون سا پلان لے کے آئے ہیں, کس طرح اس بحران سے ملک کو نکالیں. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب, ہماری پروگرام میں آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتی ہے. نہیں, بلکہ ہم سے سوال کیا تھا کہ آپ دونوں یہ بتائیں کہ نواز شریف کے علاوہ کوئی آپشن ہے کہ نہیں ہے. آج ایک آپشن سامنے آ گئی ہے, اور اس آپشن میں جناب آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک تو کانٹے دار مقابلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اسمبلی کے فورمز کے اوپر جو جماعتیں ہوا کرتی تھی ان کے اپنے اپنے الائنس ہوا کرتے تھے, اور بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا. اس دفعہ تو صفحے ہی کلیئر نظر آ رہی ہیں کہ کون کس کی طرف کتنا سٹینڈ کر رہا ہے اور دوسری طرف پہ کون سٹینڈ کر رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں, جی, یہ حکومت کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس وقت نون لیگ کے پاس ہے. ٹھیک. دوسری بات کہ چوہی صاحب نے القابات کی بات کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. چوہی صاحب نے کہا بلاول اور ان کو آپس میں جب بھی سیاست کے اندر یہ سبق ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی کسی کی طرف کوئی بات کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ کل اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑ سکتا ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں یاد ہے وہ القابات, کبھی ڈیزل کے بارے میں بات کی جاتی ہو, کبھی جو ہے وہ کرپشن کے جو ہے اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہوں, کہا جاتا ہو کہ بھائی کو یہ بنوا لیا اور وہ بنوا لیا, اور پھر آپ کو وہ ایکٹنگ بھی یاد ہوگی, اداکاری بھی یاد ہوگی. وہ دھرنے کے دنوں میں وہ چادر والی بڑی مشہور ہوئی آج کل ویڈیو. پھر قاتل جماعت بھی آپ کو یاد ہوگی جس کے خلاف لندن میں مقدمہ کیا تھا. جی. تو بات یہ ہے کہ القابات, ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کو کوئی بھی جماعت ہو اس کو اتنی گفتگو کرنی چاہیے جس کے اندر یہ کم از کم بھرم ضرور رہے کہ کل جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ تو یہ کہتے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اور ان کے جو سیاستدان ہیں یا ان کے رہنما ہیں وہ یہ احتیاط نہیں کرتے. ایسی غلطیاں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کی. نون نے بھی کی ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بھی. اچھا, جو آپ جس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جی, وہ نون لیگ نے نہیں کی تھی. وہ ایک شیخ رشید صاحب نے وہ گفتگو کی تھی اور اس کے بعد انہیں اس کے اوپر پارٹی کی طرف سے نوٹ شو کاز بھی کیا گیا تھا اور انہوں نے اس پہ معافی بھی مانگی تھی. اچھا. عموماً لوگ یہ مسکنسیپشن کا شکار ہیں کہ یہ کچھ تقریریں بھی ہیں نا جو ہوں گی, تقریریں اسمبلی میں کرتے ہیں. اسمبلی میں تقریر کرنی چاہیے, لیکن بات صرف الفاظ کے چناؤ کی. آپ کو الفاظ وہ استعمال کرنے چاہیے کہ کل آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب دیکھیے معاملات اب ہیں کیا. آپ نے کہا کانٹے دار مقابلہ, ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے, اس سے صورتحال بڑی واضح ہو جاتی ہے. تقریباً اسی طرح کے ووٹ ہیں جو اسپیکر کو مل رہے ہیں وہی ڈپٹی اسپیکر کو مل رہے ہیں, وہی قریباً وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ملیں گے. جو تھوڑا سا صدر والا معاملہ ہے, جب اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو اس کے اوپر میں نے چونکہ ورکنگ کی ہوئی ہے, مجھے اندازہ ہے اس وقت کی پوزیشن کیا ہے. اصل بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ آج بھی جو لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم اس اسمبلی کو چلنے دیں گے, یا ہم اس لیے ہمیں ووٹ نہیں دیا گیا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کریں, اگرچہ وہ قانون سازی میں رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتے, ان کے پاس وہ نمبر ہی نہیں ہے. اور اگر سینٹ اور جو صدر کے انتخابات کے بعد وہ جو رہی کھئی پوزیشن ہے وہ بھی نہیں رہے گی ان کی. سو اس طرح کی گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے فرض کر لیتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا, آج ایک سروے آیا مثال کے طور پہ, اپسوس کا سروے آیا, اس کے اندر جو 73% عوام ہے اس کی رائے ہے کہ کے پی کے میں سب سے زیادہ دھاندلی کی گئی ہے. اب یہ رائے ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سروے ہے, کسی کی رائے ہے, اس کے اوپر کوئی بندہ اس کو تسلیم کرے نہ کرے. ایک خواب تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا
کہ 180 نشستیں ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، وہ خواب دیکھنے کے بعد اس پہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ صبح اٹھے وہ خواب نہیں پورا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کہ جناب یہ جو ہے ہمارے ہر حال میں ہمیں دی جائے. سن جبکہ لیں رات کے خاص پہر تک وہ خواب پورا ہو رہا تھا، پھر اس نہیں، کے وہ بعد وہ پورا کرایا جا رہا تھا. اچھا ہاں، پورا کرایا جا رہا تھا جعلی فارم 45 کے ذریعے میڈیا کو فیڈ کر کے. اچھا، اسی لیے وہ الیکشن کمشنر صاحب کہیں چلے گئے تھے؟ نہیں، چلے نہیں گئے تھے، انہوں نے 45 فارم ڈیمانڈ کیے تھے ٹھیک. کہ ROs 45 فارم جاری کریں، جس کے اوپر ہم صبح تک کہتے رہے کہ کیوں نہیں جاری ہو جی رہے. جی اب معاملہ یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کانٹے دار مقابلہ تو فی الحال نہیں ہے. اور دوسری بات یہ چوئی صاحب نے کی بات، پتہ نہیں یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بتا سکتی. میری اطلاعات مطابق یہ بات درست ہے. پیپلز پارٹی نے یہ دعوت پاکستان تحریک انصاف کو دی تھی حکومت بنانے کی، انہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا جس کا جواب ان کو مل گیا تھا. فرض کیجئے کہ یہ پیپلز پارٹی غلط بھی کہہ رہی ہے، تو جن کے غم میں چوئی صاحب جو ہے وہ اس وقت مبتلا ہیں، وہ ان کے جو بانی قائد ہیں، انہوں نے جیل کے اندر سے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ یہ 3 جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ اتحاد کسی صورت نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ کسی کو دعوت دی جائے یا نہ دی جائے. اسمبلی میں پوزیشن یہ تھی کہ چاہے جو سنی اتحاد کونسل ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، کوئی 2 جماعتیں مل کر اگر حکومت بنائیں گی تو بنا سکتی ہیں، کوئی اکیلی نہیں بنا سکتی. اور بار بار میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھا کیجئے کہ ایک جس جماعت کے غم میں گھل رہے ہیں نا، اس کو 1/3 ووٹ پڑا ہے، 2/3 ووٹ اس کی مخالفت میں آیا باقی جماعتوں کو. اس کو سمجھنا چاہیے اس سارے اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں. اعظم صاحب، بات کی جا رہی ہے کہ جی القابات پہ بھی انہوں نے بات کی، کافی چیزیں تھی، تو وہ کچھ ماضی کے ریفرنسز جو میں بھی چیدہ میرے دماغ میں تھے مجھے یاد آ گئے. آج جب صدر کے لیے منتخب کیا گیا اور ایک ایسا امیدوار سامنے آ گیا کہ شاید جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ محمود خان صاحب کا نام پاکستان تحریک انصاف سامنے لے آئے گی، تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کئی تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ یہ نام کیسے مطلب آ گیا سامنے. دیکھیں، ایک تو میں یہ تھوڑی سی بات کر لوں. جی پلیز. فارم 45 کی بات کر رہے ہیں نا، تو بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. مسلم لیگ نون والے اور PTI والے دونوں اپنے، یا پیپلز پارٹی یا جتنے بھی لوگ اپنے فارم 45 سامنے لے آئیں. اپنے فارم 45 سامنے لے آئیں. اگر الیکشن کمیشن نہیں بات سن رہا، عوام کے سامنے پھینک دیں اپنے فارم 45، اس کو پبلک کر دیں، عوام خود فیصلہ کر رہے ہیں. عوام نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا تھا. کو فوری سننے کے بعد انہوں نے چھپا کے رکھے تھے اصلی فارم، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں پیش کیے نا میڈیا کے سامنے. اگر اجازت ہو تو بات کر لوں. میں اجازت ہے تو بات کر لوں. ہاں سر آپ ضرور کریں. اب بڑا آسان. اب دیکھیں، مسلم لیگ نون کہیں بھی اپنے فارم 45 پروڈیوس نہیں کر رہے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا خوف ہے؟ کوئی ڈر ہے؟ اگر آپ نے ووٹ لیے ہیں، مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے، تو فارم 45 سامنے لے آئیں. وہ بھی لے آتے ہیں، آپ بھی لے آئیں. یہ وہی کام ہے. اب یہ تو بڑا آسان ہے کہ الیکشن کا نتارہ کرنے کا کہ کتنی سیٹیں ملی ہے کسی کو. سر اگر اجازت دیں تو میں بات کر لوں. آپ کریں. نہیں وہ نشاط صاحب آپ سر کریں بات. بھائی آرگیومنٹ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے نا، سنی اتحاد کونسل کر رہی ہے، تو سنی اتحاد کونسل نے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں نا فارمز. ضرور پیش کریں. نشاط صاحب کو کہیں بات کریں. الزام لگانے کے بعد میں کہوں جی الزام میں نے لگا دیا، اب آپ ثبوت دیتے ہیں. بھائی نون لیگ نے الزام لگایا ہے. میں سیاسی پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں آپ کیوں پرسنل ہو رہے ہیں، اس میں اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ سر میں دیکھیں آپ اپنے ٹائم پہ وقف کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے ٹائم پہ اپنا اوپینین ضرور دیں، لیکن آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا آپ کا ایسا واسطہ ہے؟ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی کو ثابت کرنا ہے کر دے، کوئی واسطہ نہیں. میں بس سچ کی بات کہنی ہے. اتنے جذباتی نہ ہو، سچ کی بات کہنا اتنے جذباتی نہ ہو. آپ کی باری آتی ہے اپنے اوپینین دیں. آپ تو میری بات تو سن لیں نا. جی اعظم صاحب. اچھا جی، فارم 45 میں عرض کر رہا تھا، بڑا آسان ہے کہ پبلک کر کے سارا نتارا ہو جائے گا. کس نے کیا سیٹیں لی ہیں، کتنے ووٹ ملے ہیں، سارے پبلک ہو جائیں گے. اور یہ بیس ہے انتخاب کی، بیس فارم 45 ہوتی ہے. دوسرا آ جاتے ہیں صدارتی الیکشن کے اوپر. اور PTI کی جانب سے محمود خان اچکزئی صاحب کا نام جو سامنے لے کے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ، آج میں دیکھ رہا تھا سارا دن وہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو کیا کہا، محمود خان اچکزئی ان کی جانب سے، یہ ایسے کلپس چلتے رہے. تو ایسے کلپس بہت سارے موجود ہیں. یہاں پہ لاہور کی سڑکوں پہ کسی کو گھسیٹنا تھا، کسی کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے لوٹی ہوئی رقم بھی نکالنی تھی، جو کرپشن، وہ ایک صدر بننے جا رہا ہے، ایک وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پناما کے کیسز بھی کسی نے حساب کتاب کرنا تھا، وہ شاید پھر دوبارہ وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں. ایسے تو بہت سارے بیانات، بڑے القابات ہیں. لیکن محمود خان اچکزئی کے اوپر کیا کوئی کرپشن کا الزام ہے؟ کیا کوئی ایسا الزام ہے کہ اس بندے نے دھاندلی کی ہو
یا وہ کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے پاکستان کا پیسہ ملک سے باہر لے کے گیا ہو, منی لانڈرنگ کی ہو. محمود خان اچکزئی کا صرف ایک ہی ان کے اوپر لیبل ہے کہ مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں, اور عمران خان کے بھی اس وقت یہی لیبل ہے, وہ مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. اگر دو مزاحمتی سیاست کرنے والے آپس میں مل رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا, اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں مل سکتی ہے تو جو لوگ صرف ایک نظریے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں ان کے ملنے میں کیا حرج ہے, اس پہ کیا اعتراض سیاست ہے؟ اسی کا نام ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے, کبھی بھی لائنز بنا سکتے ہیں. اگر وہاں پہ تو کرپشن کے الزامات تھے, ادھر تو صرف یہ ہے کہ بیانات یا ان کا ایک نظریہ ہے جس کے الزامات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسمبلی کے اندر تقریریں کی گئی ہیں, وہ جنید اکبر صاحب ایک تھے, ایک محمود خان اچکزئی صاحب, وہ تقریریں بہت بڑی آئی اوپنر ہیں. ان تقریروں کے اندر بڑا واضح ایک میسج ہے. وہ کس کس کو میسج ہے؟ اہل سیاست کو بھی میسج ہے اور غیر سیاسی جو قوتیں ہیں ان کو بھی میسج ہے کہ عوام کا مینڈیٹ عوام تک محدود رہنے دیں, عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کریں, کیونکہ عوام کے فیصلے کے اندر آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس کا سب سے پہلے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے, اس کے بعد پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اس کا نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اسمبلی کی تقریروں کی بات کی جا رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جب تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ جی میں فارم 45 والا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں فارم 47 والا ہوں, میں وہ ہوں جو رات کو ہارا ہوا تھا, میں وہ ہوں جو صبح کو جیتا ہوا تھا. یہ والی باتیں بھی تو اسمبلی میں سننے کو ملی ہیں نشاط صاحب. جی, پہلی بات تو میں تھوڑی سی ذرا درستگی کر دوں, چوہدری صاحب کو بھول گیا. محمود خان اچکزئی صاحب پر کرپشن کا الزام صرف اگر کسی شخصیت نے لگایا, اس کا نام پتہ ہے کیا تھا جانتے ہیں؟ بانی تحریک انصاف. جی, بانی تحریک. اور کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کرپشن کا الزام نہیں لگایا. یہ بانی تحریک تھے جو بتاتے تھے کہ انہوں نے جو 2013 کے اندر جب نون لیگ کی حکومت آئی یہی تقریر اس وقت بھی کی تھی, اور ان کے بارے میں یہ ایک بات ہے 20 سال سے ان کی جو تقاریر ہیں میں نے وہ نکال کر سنی بھی ہیں, تقریباً ایسی ہی تقاریر ہیں جو وہ کرتے ہیں. وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جو موقف آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے لیا تھا وہ وہی بات کر رہے ہیں آج بھی. انہوں نے کوئی اپنی موقف میں تبدیلی نہیں لائے. موقف میں تبدیلی سنی اتحاد کونسل کے اس میں آئی ہے, جن کو وہ کرپٹ کہتے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, محمود خان اچکزئی صاحب ان کے صدارتی امیدوار ہیں. میری نظر میں یہ پولیٹیکل شارٹ سائٹڈنس ہے کہ صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک تقریر کر دی جو ہم سے میچ کرتی ہے اس لیے ہم نے فوراً ان کو صدارتی امیدوار نامزد کیا. میری نظر میں وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل یہ سمجھتی ہے کہ ان کے صدارتی امیدوار ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں, اس کے فال بیک بھی ان کو پتہ ہے, ان کے پلس پوائنٹ بھی مائنس پوائنٹ بھی پتہ ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو لگتا نہیں خان صاحب اب معاملہ یہ ہے, میں تو شارٹ سائٹڈنس کہہ رہا ہوں. میری نظر میں یہ سیاسی بالغ نظری نہیں ہے. میری نظر میں علی امین گنڈا پور کی جو بطور چیف منسٹر جو ان کا نام ہے وہ مناسب بات نہیں تھی. آپ مزاحمت کی بات کر رہے ہیں نا, مزاحمت کو آپ ہوا دینا چاہتے ہیں. چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ہوا دینا, جنید صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہوا دینا چاہتے ہیں, کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہوا دینا چاہتے ہیں, ضرور دیں. ٹھیک ہے نا, اس کے نتیجے بھی ہم دیکھ لیں گے. بھائی گلا کرنے میں اور گفتگو, میں پھر آپ سے کہا تھا الفاظ کا چناؤ بڑا میٹر کرتا ہے. یہ الفاظ کا چناؤ ہی ہے, زبان ہی ہے جو انسان کو, آپ نے مقولہ سنا ہوا نا کہ جو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو احتیاط سے چلانا ہوتا ہے. جب آپ اسمبلی میں آ چکے ہیں, آپ لوگوں کو تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ ٹافیاں گولیاں دے رہے ہیں, لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی ہم مزاحمت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ آپ حلف بھی اٹھا رہے ہیں, آپ اسمبلی کا حصہ بھی بن رہے ہیں, جس کو چوہدری صاحب بڑی جمہوریت کی ستائش قرار دے رہے ہیں. تو اگر وہ اسی جس دن انہوں نے حلف اٹھا لیا اس دن انہوں نے نتائج کو تسلیم کر لیا. یہی نتائج پی ڈی ایم گورنمنٹ کے جو لوگ تھے 2018 کے اندر انہوں نے بھی تسلیم کیے تھے, باوجود اس کے کہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا, باوجود اس کے کہ اس وقت حکومت پہ آرگومنٹ ہو رہا تھا, باتیں وہ کرتے رہے, لیکن انہوں نے بھی اسمبلی میں جا کر حلف اٹھائے تھے. اسی طرح انہوں نے بھی اٹھا لی ہیں. جس طرح انہوں نے اٹھا کے وہ جو حکومت بنی تھی اس کو انہوں نے فیس کیا تھا, اس طرح انہوں نے بھی وہ جو حکومت بنی ہے اس کو فیس کرنا ہے. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ اسمبلی میں صرف لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نون لیگ, پیپلز پارٹی پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرے, پیسے نکالنے کی بات کرے, جو بھی کو بات کرے وہ غلط ہے. اس سے آپ عوام کی کوئی بیسکلی آپ عوام کو بے وقوف بنا لیتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے اور پھر سے بھی بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کیوں ناراض ہے اور کیا خان صاحب کی یہ جو موو ہے یہ اسمارٹ موو ہے نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں اس بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं मौलाना साहब के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्यों खामोश हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिर अपने किसी उम्मीदवार को क्यों नहीं मुंतखब किया सदारती ओहदे के लिए, उन्होंने क्यों अचकज़ई साहब का नाम सामने लाया। और इसी के साथ साथ जो ग्रैंड अलाइंस की अगर बात की जाए तो असद कैसर साहब ने कहा है कि इस वक्त हम ग्रैंड अलाइंस बनाने जा रहे हैं, मुल्कगीर एहतजाज भी किया जाएगा। उसी के नतीजे में आज हमने देखा कि जहाँ पे मुबैना इलेक्शन में होने वाली धांधली के नतीजे में आज एहतजाज किया गया, और उस नतीजे में आज लाहौर के अंदर अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जबकि वजारत आला का मनसब संभालने के बाद मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि वो चाहती हैं कि उन्हें हाउस में उनके साथ अपोजिशन नजर आए, गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। इससे पहले शहरयार आफरीदी साहब जब हमारे चैनल न्यूज़ के प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र भी किया था कि किस तरह के मुजालिम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को फेस करने पड़े हैं। आजम साहब, अगर हम बात करते हैं इस ग्रैंड अलाइंस पे, उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिर अपने किसी उम्मीदवार को मुंतखब क्यों नहीं किया सदारती ओहदे के लिए, उन्होंने अचकज़ई साहब का नाम क्यों चूज़ किया, क्या ये कोई स्मार्ट मूव है खान साहब की? देखिए जी, बहुत स्मार्ट है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा उनका छक्का है और उनका एक सियासी उन्होंने एक बड़ा पॉइंट खेला है जी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर सियासत दो तरह ही है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट। एग्जैक्टली। मियां नवाज शरीफ साहब आज से कुछ देर पहले जब वो अपोजिशन में थे उनकी पार्टी, तो उस वक्त उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था वोट को इज्जत दो। जी। एंटी एस्टैब्लिशमेंट मज़ाहमती सियासत का एक उन्होंने नारा लगाया, और उस बयानिए के साथ पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज साहबा ने उनकी कंपेन शुरू की। और आपको याद होगा कुछ जलसों के अंदर बड़े नारे भी लगे, वहाँ पे बड़ी गुफ्तगू हुई और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों के खिलाफ वहाँ पे बड़ी बातें की गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी तकारीर में उनका जिक्र किया, लेकिन जब वो साथ ही उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया, मियां नवाज शरीफ साहब जो पॉपुलैरिटी के लेवल की इंतहा पे पहुंचे हुए थे, वो धड़म से नीचे गिरा। और वही बयानिया जब पीटीआई ने उठाया, इमरान खान ने उठाया, इमरान खान उसके ऊपर चले गए ऊंचाई पे। उसकी वजह क्या है? मज़ाहमती सियासत बेसिकली है क्या कि अवाम के मुफाद को मद्देनज़र रख के या कौम के मुफाद को मद्देनज़र रख के आपने बात करनी है। अगर दुनिया के सबसे मशहूर 3 लीडरों का जिक्र किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, वो इमाम खमीनी है, नेल्सन मंडेला है, फिडेल कास्ट्रो है। तीनों मज़ाहमती सियासत की अलामतें हैं। अच्छा, आज अगर इमरान खान ने इसका महमूद खान अचकज़ई का उनका नाम पुट किया है, तो उनमें एक कदर मुश्तरक यही है कि मज़ाहमती सियासत वो कर रहे हैं और मज़ाहमती सियासत उधर से हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा उनका एक क्रेडिट है उनको कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ के दस्ते राज थे महमूद अचकज़ई साहब, उधर से इनको अपने साथ मिलाया। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो तो इनके अपने थे, बिल्कुल अभी भी अपने हैं। अभी भी देखें ना कि उनकी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कोई नजरियात की सियासत नहीं है, वो मुफादात की सियासत है। जिस तरह उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से कहा था ना कि जरदारी साहब नजरियाती नहीं, मुफादात की सियासत कर रही है। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब पे भी वो सादक उतरता है कि उनको भी जब वो हुकूमत की जानिब से उनके जो मुतालबात है या जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी जाएंगी, तो मौलाना साहब आपको राजी नजर आएंगे। मौलाना साहब से नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात की और उन्हें इस बात पे आमादा करने की कोशिश की कि आपने आना है जब पोलिंग की जाएगी वजारत उज़्मा के लिए, और आज अचकज़ई साहब भी जाके मिले। नौशाद साहब, एक बात उन्होंने कही, वो जुमला मुझे समझ में नहीं आया, जिसमें मौलाना साहब ने ये कहा कि जी अच्छा ठीक है, मैं पार्टी क़यादत से फैसला मशवरा करके फिर बताऊंगा। तो क्या वो खुद पार्टी के सरबराह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तमाम, आपको याद होगा बिलावल ने कहा था हम अपनी सीईसी से बात करेंगे। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जब कोई फैसला उन्होंने इस तरह का लेना होता है, ख़ास तौर पर जब उन्होंने अपना फैसला तब्दील करना हो, तो वो अपने जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या जो भी उनके करीबी, जिसको आप कोई किचन कैबिनेट कहता है, कोई क्लोज लोग जो कहता है, जो भी है, उनकी जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो भी उसके अहदेदार होते हैं, उनसे राय ली जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में राय उन तक पहुँचाई जाती है और उनसे इंडोर्समेंट ली जाती है। ये दोनों तरह से होता है। पीपल्स पार्टी में ज़रा ज़्यादा जमहूरी रवैया है, बाकी जमातों में हमने ये देखा है कि वो सिर्फ बताया जाता है और उस पर इंडोर्समेंट ली जाती है। महमूद खान अचकज़ई, मुझे पता है बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, चूँकि वो एक, मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने उनके स्टांस में कभी कमी नहीं आई, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ हों, चाहे इमरान खान साहब के साथ हों, वो किसी के साथ भी हों। मुझे नहीं पता आगे आप यू टर्न लेना है या बाद में उन्हें कोई कल का बाद से नवाजने का वक्त आ जाएगा या नहीं आएगा। जो मौलाना फजलुर रहमान की जहाँ तक बात है, देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो हैं
ان کا اصل گریوینس تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے کے پی کے اندر انتخابات کے اندر نتائج کے اوپر، اور کچھ حد تک بلوچستان، پنجاب میں تو ان کا معاملہ ہے نہیں، سندھ میں کسی حد تک ان کا تھوڑا بہت پیپلز پارٹی سے معاملہ ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ایک ون ملاقات بھی ہوئی ہے، صرف وہ نہیں جو لیڈران کے ساتھ ہوئی ہے، ان کی ون ملاقات بھی ہو، اور اس ون ملاقات میں جو چیزیں طے ہونی تھی وہ ہو چکی۔ اب پتہ نہیں چکزئی صاحب کہ اس کے اوپر کل مٹھائیاں کھائی جائیں گی یا رونے روئے جائیں گے، یا بعد میں ان کو پتہ نہیں کس ہلکا رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا۔ لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو سیاست ہے اس کو حدود و قیود کے ساتھ کر لیں، اس کے کوئی ضابطے طے کر لیں اور احتیاط سے کام کو کریں، پھر اس کا کوئی فائدہ۔ جو نمبر گیم ہے، جذبات اپنی جگہ ہیں، لیکن نمبر گیم کے حساب سے میں نے جو صوبائی اور جو الیکٹورل کالج کا میں نے جائزہ لیا، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کوئی 75 کے قریب 70-75 ووٹوں کی برتری حاصل ہے آصف زرداری صاحب کو محمود خان اچکزئی پر، پرووائیڈڈ کہ متحدہ جے یو آئی فے اور باقی تمام جماعتوں کے ووٹ نکال دیے جائیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، کاف لیگ، باپ اور جو اے این پی نے آج حمایت کا اعلان کیا، یہ اگر ایک سائڈ پہ ہوں اور باقی دیگر جماعتیں دوسری سائڈ پہ ہوں، تب بھی ان کو برتری حاصل ہے۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ صدارتی انتخاب میں اچھا مجھے صرف ایک منٹ ابھی، یہ نشاط صاحب نے جو اسٹیٹکس دیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ صدر ہمارا بننے جا رہا ہے، وزیر اعظم ہمارا بننے جا رہا ہے، بالکل کلیئر ہیں نمبرز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی بڑی وائز اور انٹیلیجنٹ موو ہے کہ جو اتنی چیزیں نکل رہی ہیں ایک نام پٹ کرنے پہ، اور اس کے بعد خبریں بن رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کی، میں نے تو کسی کی نہیں چیخیں نکل، میں نے آپ کی نہیں کہی، میں نے پی ڈی ایم کی بات کر، پی ڈی ایم کی میں نے تو کہیں نہیں دیکھی، کسی نے کہا ہے کچھ چیخیں مارتے ہوئے سنا؟ آج سارا دن دیکھ رہے ہیں۔ کس کو ایک نام لے دیجئے نا۔ آپ کچھ بات کر لیتے ہیں گرینڈ الائنس کے حوالے سے۔ اسد کیسر صاحب نے اناؤنس کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ملک گیر احتجاج کرنے کی بات کی ہے، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح سے ہی صورتحال دیکھنے کو نظر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، لیکن لاہور کے اندر کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ آج لاہور کے اندر پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، ایک پرامن احتجاج۔ ہاں، لاہور کے اندر جب یہاں پہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے تو پولیس نے ان کے اوپر دھاوا بول دیا، اور پولیس نے جو اس پہ پلی لی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور مال روڈ کے اوپر آپ کوئی کسی قسم کی احتجاجی ریلی یا جلوس نہیں نکال سکتے۔ اچھا، اس میں زیادہ تھے وکلا، پولیس نے وہاں پہ بڑے وکلا کو گرفتار کیا، جس میں کچھ تو امیدوار تھے، جن میں وہ ہائی کورٹ بار کے ایک سابق سیکرٹری آفتاب باجوہ، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح وہ تھے اپنا ایک بٹر صاحب تھے جو علیم خان صاحب کے سامنے الیکشن لڑے ہیں، ایک افضال عظیم پاہٹ صاحب تھے جو میاں شہباز شریف کے سامنے الیکشن لڑے ہیں۔ اس طرح بہت سارے وکلا، ایک وائی صاحب تھے، بہت سارے وکلا کو نا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اچھا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو غائب کر دیا کچھ وکلا کو۔ آفتاب باجوہ صاحب تو ابھی تک جب ہم پروگرام کر رہے ہیں ابھی تک تو کلیئر نہیں ہوا تھا کہ وہ کہیں ملے ہیں یا نہیں ملے، بازیاب نہیں ہوئے۔ ہاں، بازیاب نہیں ہوئے، پولیس نے ان کو غائب کر دیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کیا یہ جمہوری روایات ہے؟ اب مریم نواز صاحبہ وہ جب اقتدار میں آنے سے پہلے وہ تو کہتی تھی کہ ہم بڑی جمہوری اقدار کے ساتھ چلیں گے، ہم کسی کو سیاسی طور پر قید نہیں کریں گے، ہم سیاسی کارکن کو مطلب وہ نہیں کریں گے، اس کا کوئی اس کو پریشان نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی تو ان کے آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور ان کے تیور نظر آ رہے ہیں۔ آج جو پولیس کا رویہ تھا اور جس طرح پولیس نے ان کے اوپر دھاوا بولا، تو یہ پچھلے 2 سال سے جو چل رہا ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 سال سے مریم نواز صاحبہ ان میں آن بورڈ تھی، کیونکہ وہی کنٹینیوٹی چل رہی ہے نا، وہی آئی جی پنجاب ہیں، وہی سی سی پی او ہیں، وہی ڈی آئی جی آپریشن ہے لاہور کے اندر، اور وہی طریقہ کار ہے۔ صرف کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ ایک بندہ تبدیل ہوا ہے، لیکن ان کے تمام جمہوریت کے دعوے ان کا آج پول کھل گیا ہے، اور اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ اسی طرح آگے چلائیں گے ملک، اسی طرح صوبے کو آگے صوبے کو اسی طرح چلائیں گے۔ اب اگر یہی سارے رویے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں سیاسی پارٹیاں اور جو انڈیویجولز جو اس وقت انتخابات میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ان سے ڈنڈے سے نمٹنا ہے۔ یہ ان کے عزائم یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ جب یہ ڈنڈے سے نمٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی اتحاد بنیں گے، اپوزیشن کے اتحاد بنیں گے، جو پہلے ہی نظر آ رہے تھے۔ جی ڈی اے بیٹھی ہے سندھ کے اندر، ادھر دیکھیں بلوچستان آپ کا وہ پورا بند پڑا ہے، پنجاب کے اندر تمام پارٹیاں، یہ 2 پارٹیوں کے علاوہ تمام پارٹیاں شور مچا رہی ہیں، اور ان پارٹیوں کے اپنے امیدوار جو ہارے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی اور پیپلز پارٹی کے، وہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ بھی اس الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟
جب آپ ان کا حق نہیں دیں گے, جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے نہیں کریں گے, اور الیکشن کمیشن اپنا وہ رول ادا نہیں کرے گا جو اس وقت الیکشن کمیشن کی وجہ سے پورے ملک کے اندر نفرت پھیل رہی ہے, جب تک اس کو نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر ایسے گرینڈ لائنز بنیں گے, اپوزیشن جو ہے وہ مظاہروں پہ رہے گی, اسمبلیوں کے اندر بھی دمادم مسکل اندر اور اسمبلیوں کے باہر بھی دمادم مسکل اندر. معصومانہ ایک خواہش بھی ہے اور ایک معصومانہ سوال بھی ہے. خواہش یہ تھی کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ جس دن کی تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو اپوزیشن وہاں موجود ہوتی. معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جو ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جس طرح کے امیجز کریٹ کیے جا رہے ہیں, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب آزادی حق رائے دہی پہ بھی پابندی ہوگی اور اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا جمہوری رائٹ استعمال کرنے پر پابندی ہوگی کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو باتیں سمجھ لیجئے, جمہوریت کا مطلب کہیں پر بھی قانون یا قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوتا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمان میں موجود ہوتے ہیں تو میری نظر میں کسی بھی دوسرے فورم سے زیادہ بہتر راستہ پارلیمان کا ہے, کیونکہ آپ کے جو الیکٹڈ عوامی نمائندے ہیں اگر وہ اس قابل نہیں ہیں, یا تو یہ وہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی آواز وہ اسمبلیوں میں نہیں اٹھا سکتے, یا اسمبلیوں میں اس کے اوپر بات چیت نہیں کر سکتے, یا اس پہ کوئی کنسنسس نہیں کر سکتے, یا دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تو آپ کو مظاہرے بھی کرنے چاہیے. اچھا, اب مظاہرہ کسی جو مظاہرہ کرنا ہے یا کسی کا جو بھی اپنی آواز بلند کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس یہ حق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے, اگر کہیں پہ دفعہ 144 نافذ ہے, آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا چاہیے. اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے مظاہرہ کرنا ہے تو اور بھی بہت سی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کی اجازت لی کہ نہیں لی. سیاسی جماعتوں کو یہ کام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, آپ نے ان کو یہ اختیار اور یہ موقع دے دیا کہ جی وہ آپ کے مظاہرے کو ہونے نہ دیں, ٹھیک ہے, اپنی ہائی ہینڈڈنس کریں یا جو بھی کریں, اس کا جو بھی ڈیبیٹ ڈیفرنٹ ہے. لیکن آپ اگر تو خبر بنوانا مقصد ہے, آپ کا جو مقصد احتجاج نہیں ہے, تو پھر تو یہ ٹھیک ہے, پھر تو کوئی ایسی بات نہیں, پھر تو آپ کرتے رہے. میں نے دیکھا کہیں سے 10 15 20 لوگ آئے, کہیں پہ کچھ 10 20 موٹر سائیکلیں تھیں, کوئی 3 گاڑیاں تھیں, وہ احتجاج قصور کا دیکھا, ساہیوال کا دیکھا, جیلم کا دیکھا, مختلف جگہوں پہ دیکھے, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ واقعتاً احتجاج کرنا چاہتے ہیں, پراپر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, تو کیا مذائقہ ہے کہ آپ پہلے اجازت لے لیتے, اجازت لے کے اپنا احتجاج کرتے, اس کے اوپر کوئی بندہ آپ کو آرگومنٹ نہ کر سکتا. ہاں, اگر دفعہ 144 لگی ہے تو ذرا انتظامیہ کے پاس ذرا گنجائش ہے, انہوں نے وکیلوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وکیل بھی انہوں نے اٹھا لیے. اب وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں یہ تو ابھی سامنے آ جائے گا. لیکن بہتر راستہ یہ ہے کہ جب اسمبلیاں موجود ہیں تو پہلے وہاں پہ آپشنز لی جائیں, وہاں پہ بات چیت کی جائے. ہاں, وہاں پر بھی آپ کو نہ ملے, پھر آپ جو ہے نا سڑکوں کا راستہ اختیار کریں. ٹھیک ہو گیا. اعظم صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, تو آج یہ سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تو یہ شروعات ہو چکی ہوئی ہے. شہریار آفریدی صاحب کا بھی ہم نے ایک پروگرام دیکھا جو ٹیلی نیوز کے ساتھ تھا, اس میں انہوں نے کئی چیزوں کا ذکر کیا. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ورکرز ایسے ہیں کہ جو اس بات کے اوپر انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اسمبلی کے فورمز پہ بھی انہوں نے بات کی, پارلیمنٹ میں بھی کی, کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا. تو یہ سلسلہ کیسے رکے گا؟ سب سے پہلے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں صدقے جاؤں جی نشاط صاحب کی معصومیت پہ. نشاط صاحب کی معصومیت پہ نشاط صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ان کا حق نہیں مل رہا, جو آلریڈی مایوس ہیں, وہ انہی لوگوں کے پاس اجازت لینے کے لیے بھی جائیں, جی آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے خلاف احتجاج کر لیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں. میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. لاہور کے اندر کون سا ایسا نقص امن کا خدشہ ہے, اور یہ جو چند وکلا کے میں نے نام لیا, یہ کون سے ایسے دہشت گرد ہے, آفتاب باجوہ کون سا دہشت گرد ہے جس سے لاہور کی پولیس کو خدشہ تھا کہ مال روڈ پہ نقص امن پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو قانون کی تابعداری کرنے والے لوگ ہیں, رول آف لا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, تو وہ نقص امن پیدا کریں گے. اگر وہ اپنا ایک آئینی حق استعمال کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو صرف لاہور ہے جہاں پہ دفعہ 144 ہے. یہ اگر جمہوری گورنمنٹ ہے, یہ اگر جمہوریت کا دور ہے, پھر دفعہ 144 کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دے. دفعہ 144 ان حالات میں لگائی جاتی ہے جب ہر وقت آپ کو نقص امن کے خدشات رہے, دہشت گردی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں. اب آپ نے شہریار آفریدی صاحب کا ذکر کیا. دیکھیں, انہوں نے ہمارے ایک پروگرام میں عباس شبیر صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بہت تکلیف سے باتیں بتائیں. انہوں نے وہ مظالم بتائے جو جب وہ گرفتار تھے یا زیر حراست تھے,
انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ ہونے والے مظالم جس میں انہوں نے اپنی فیملی کا بھی ذکر کیا, اپنے گھر کے اندر 11 وقتاً فوقتاً اٹھنے والے جنازوں کا ذکر کیا. یہ کیا ایک سیاسی کارکن جو جمہوریت کے لیے تغدو کر رہا ہوتا ہے, جو رول آف لا کے لیے تغدو کر رہا ہے, کیا وہ مستحق ہے کہ سٹیٹ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے؟ سٹیٹ اس کے گھروں میں گھس کے اس کے بیوی بچوں کے ساتھ وہ تشدد کیا جائے, اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کی جائے, چاہے عباد فروق ہو, چاہے عثمان ڈار کا گھر ہو, چاہے یہ شہریار افریدی ہوں جس طرح وہ فیصل جاوید. انہوں نے اب بات یہ ہے کہ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا اس کی بڑی خدمات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہو اس کا احترام کرنا چاہیے, اس کی جدوجہد کو ہمیں اس کو کم از کم مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کا مطمع نظر صرف اور صرف جمہوریت اور رول آف لا ہوتا ہے, وہ کبھی سٹیٹ کے خلاف نہیں ہوتا. لیکن یہ اس وقت جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نفرت پھیل رہی ہے. اب میرا خیال ہے کہ نفرت بڑھانے کا نہیں, نفرت کو گھٹانے کا ٹائم ہے, اور ان کے جو آنسو ہے وہ پہنچنے کا ٹائم ہے. بریک پہ جانے سے پہلے بتا دیں کہ نفرت کے اس سلسلے کو رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے, پھر مجھے بریک مجھے خوشی ہوتی سیاسی ورکروں کا جب نام لیا, رانا ثناء اللہ کا, احسن اقبال کا, خواجہ آصف کا, جی ہر جماعت کے ان کا بھی لے لیتے. مجھے یاد ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے اوپر قتل وہ کیا تھا, سزائے موت کی کوشش کی جا رہی تھی, ان کو ایک اس کے اندر پھنسا کے جو بھی وہ سارا کیس سب کے سامنے ہے. نفرت کے بات یہ ہے پرچہ کنہوں نے درج کیا تھا, پرچہ جنہوں نے درج کیا تھا انہوں نے ذمہ داری کس نے کیا تھا, پریس کانفرنس کس نے کی تھی, یہ ذرا بتا دیں. شہریار افریدی صاحب نے کی تھی. اچھا, ان کے ساتھ کون بیٹھے تھے, جو بھی بیٹھا ادارہ کون سا تھا, ذمہ دار منسٹر ہوتا ہے, اس ادارے کا بھی کوئی نام تھا, اس میں کوئی سربراہ بیٹھے تھے, کوئی بھی سربراہ ہو. بات یہ ہے کہ جو ساتھ بیٹھ کے ان کی جسٹیفیکیشن دے رہا تھا. دلچسپ بات یہ رانا صاحب اسی محکمے کے پھر وزیر داخلہ بھی رہے, رانا صاحب نے کیوں نہیں حقائق چودھری صاحب جو ہے, چودھری صاحب ادھر جس بندے کا نام ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی نا, اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے شہریار افریدی صاحب بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور یہ آج ان کا نام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے اس کے سربراہ بھی وہ خود تھے, کیونکہ وہ وزیر مملکت تھے اس وقت. نہیں, وہ اسی محکمے کے وزیر داخلہ رہے ہیں 16 ماہ. یہ تو بات انہوں نے کیس کیوں نہیں کھولا رانا صاحب نے؟ کیس تو ختم ہو گیا سر, نہیں تو رانا صاحب نے حقائق کیوں نہیں بتائے؟ میں تو یہ بات کر ہی نہیں رہا. رانا صاحب کو چاہیے تھا, میں تو یہ بات کر ہی نہیں رہا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے تو آپ کو کہا تھا سر کہ مجھے خوشی ہوتی کہ آپ رانا ثناء اللہ کی بات بھی کرتے, جو اور بھی بات کرتے. دیکھیے سیاسی جو مجھے بھی خوشی ہوتی, سیاسی ورکرز نہیں مجھے بھی خوشی ہوتی, لوگوں کو بھی خوشی ہوتی اگر رانا صاحب اپنی وزارت کے دوران پوری قوم کو بتاتے کہ میرے ساتھ یہ سارا کچھ کس نے کس طرح کیا ہے. تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ورکرز یقیناً جو ہیں وہ تو لوگ سننا چاہتے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اس میں شہریار افریدی انوالو تھا, اس میں کوئی اور انوالو تھا, رانا صاحب بتاتے نا. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ جب شہریار افریدی صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ان کو یہی عرض کی جاتی تھی کہ جناب اس حد تک نہ جائیں, جو میں نے جہاں سے یہ پروگرام شروع کیا تھا بات کی تھی کہ وہ کام نہ کریں جس کے اوپر کل آپ کو پچھتانا پڑے, اور جب آپ پر سر پر آپ کے گزر آ جائے تو پھر آپ بھی بیٹھ کے روتے پھریں. جناب ٹی ویز کو انٹرویو دیتے, رانا ثناء اللہ روتا نہیں پھر, حالانکہ ان کی جو مسز ہیں وہ آ کر اس کے اوپر گفتگو کرتی رہی ہیں. کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی سیاسی جماعت, میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا, اکراس دا بورڈ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ کون طے کرے گا؟ یہی سیاسی جماعتیں طے کریں گی. اگر یہ بل بیٹھیں گی نہیں تو یہ اسی طرح ہی کھیلتی رہیں گی, کبھی آج ایک ہوگی کل دوسری ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور جہاں پہ بات کی جا رہی ہے اسی نفرت کو روکنا ہے تو پھر یہ قدم آج ہی اور ابھی سے ہی ہمارے تمام سیاستدانوں کو مل کر اٹھانا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم شرمندہ ہیں, لیکن فلسطین کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو اب تک اس جنگ کو 5 ماہ گزر چکے ہوئے ہیں, اور امریکی وزیر دفاع کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک 30,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جس میں خواتین, بچے, مرد, بوڑھے, جوان سب شامل ہیں.
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام تر انسانی حقوق کی عالمی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، خواہ وہ اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، سب کو اب تک یہ خیال نہیں آیا اور نہ ہی وہاں پر معصوموں کی ہونے والے اس قتل عام کے حوالے سے کوئی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پر یہ بھی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ 10 سے 11 مارچ کو جو ہے وہ قاہرہ میں ایک مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جس کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے بات بھی کی جائے گی اور کچھ اس طرح کی بات بھی کی جائے گی کہ یرغمالی جو لوگوں کے پاس موجود ہیں، جو حماس کے پاس موجود ہیں، وہ ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے اسرائیل کے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اب تک فوڈ سپلائی میں بہت بڑی پرابلم دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اور جو تصاویر سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن پہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اعظم چودھری صاحب، اب تک جو ہے وہ ایک کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اس 5 ماہ کے اندر بہت کچھ ہوا، جہاں پہ ہاسپٹلز اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے اور یہ ڈیمانڈز بھی رکھی جا رہی ہیں کہ جو شمالی پٹی ہے غزہ کی، وہاں سے فوجیوں کا انخلا بھی ہونا چاہیے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں دنیا جہان کی بے حسی پہ آج تک پہ افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں، جس میں سر فہرست ہم لوگ ہیں، ہمارے اسلامی ممالک ہیں، جن کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، اور جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی بچے بزرگ جو جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، دیکھیں جدید دور کے اندر جینوسائیڈ کی یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں جی جنگیں ہوتی رہی، اتنے مار دیے، یہ تو باقاعدہ جنگ بھی نہیں تھی، یہ تو ایک تنظیم کے ساتھ اور اس ملک نے بڑا پلاننگ کے ساتھ اسرائیل والوں نے غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے نہ بچوں کو دیکھا، نہ خواتین کو، نہ بیماروں کو، نہ ہاسپٹل، نہ سکول، کوئی چیز نہیں انہوں نے چھڑی، ہر جگہ پہ بمباری کی، تہس نہس کر دیا، لیکن اس کے باوجود آج تک وہ اپنا مقصد نہیں حاصل کر پایا۔ ہماری شہادتیں، ہماری قربانیاں اس کی راہ میں ایسی رکاوٹ بنی ہے کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی وقت میں ہے۔ اب امریکہ کے اندر صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو اس وقت ہاٹ واٹر میں ہے وہ بائیڈن ہے، اور بائیڈن کے اوپر یہ الزام ہے کہ اسرائیل کو پوری سپورٹ اس نے دی، اور اس جینوسائیڈ کا سب سے بڑا جو پیچھے ذمہ دار ہے وہ جو بائیڈن ہے، امریکن پریزیڈنٹ۔ اگر امریکن پریزیڈنٹ اور برطانوی پریزیڈنٹ یہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، اس وقت یہ انسانی حقوق کی بات کرتے اور جو ظلم و ستم اور جنگ کی جو بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں اس کے اوپر بات کرتے، تو شاید اتنی شہادتیں بھی نہ ہوتی۔ آج نہ اسرائیل اس پہ قبضہ کر پائے گا، نہ اسرائیل کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ اب اسرائیل بھی بری طرح پھنس گیا، ہم لوگوں نے تو قربانیاں پیش کر دی ہیں، ہم نے تو اپنے بچے پیش کر دیے ہیں، اپنی خواتین پیش کر دی ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، لیکن نقصانات اس کے بھی کم نہیں ہوئی، اکانومی اس کی تباہ ہو چکی ہے، مقاصد اس کے حل نہیں ہو رہے، امریکہ کے اندر اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا صدر الیکشن ہارنے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جنگ پوری دنیا کے اندر ایک بڑا اہم موڑ ثابت ہوگی، جو ہمارا تو نقصان ہوا سو ہوا مسلمانوں کا، ان کا بھی بہت بڑا نقصان کرے گی۔ نشاط صاحب، رجیم چینج کی بھی باتیں کی جاتی رہی، پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ خطے میں وہ بڑی جو ہے وہ سپر پاورز بھی چینج ہونے جا رہی ہیں، پھر ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے تو ان کے حوالے سے یہ خبر بالکل سامنے تھی کہ انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اب اس کرنٹ سچویشن میں غزہ جس سچویشن سے گزر رہا ہے، اور اگر بات کی جائے، ہم ہولوکاسٹ کا نام نہیں لے سکتے ہیں، لیکن جو اس طرح سے بدترین قسم کا جو تشدد کیا جا رہا ہے، یہاں پر خاموشی اختیار کر لینا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، پتہ نہیں یہ موضوع ایسا ہے، میرے الفاظ جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، ہولوکاسٹ کے اگینسٹ جو بات برازیلین صدر نے کہی تھی وہ بالکل درست تھی کہ ہٹلر نے ان کی نسل کشی کی، آج وہ خود ہٹلر کے پیروکار بن کر فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ جنوبی افریقہ نے جو کیس عالمی عدالت انصاف میں دائر کیا، اس کا جو عبوری فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ نسل کشی میں اور جنگی جرائم میں ملوث ہے، اور اس کو ایک ماہ میں رپورٹ دینے کا وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل چونکہ نہ سلامتی کونسل کو سمجھتا ہے، کچھ کئی قراردادیں اس کے خلاف ہیں اقوام متحدہ میں، نہ وہ عالمی عدالت انصاف کو کچھ سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ کیونکہ وہ مائٹ از رائٹ والا معاملہ آج بھی شاید اس دنیا میں مقولہ جو ہے وہ سچ ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس کی سلامتی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، اس کے اوپر ان کی حیثیت پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے، اس کی فارمیشن پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے، کیونکہ 3 بار ویٹو۔ اب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، غیر مہذب تاریخ میں بھی کبھی ایسا شاید ہوا ہو کہ قطاروں میں لگے بھوکے ننگے لوگوں کے اوپر آپ گولیاں برسا دیں، غیر مہذب میں، مہذب تو دنیا بات ہی بات کی ہے، وہاں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔
حالت یہ ہے ایک دن میں 63 خواتین جن میں سے 37 مائیں ہیں اور بچے ہیں اسی تعداد کے، یہ ایوریج بن گئی ہے اوسطاً ڈیلی بیسس پہ، یہ اوسطاً ان کی جو اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں، جن شہادتوں کی آپ بات بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیے بدقسمتی اور ہمارے مسلمانوں کی کم مائیگی کہہ لیجئے، ان کے آپس کی لڑائی جھگڑے کہہ لیجئے کہ آج بھی یہ اس قابل نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ایشو پر بھی یہ اس قابل نہیں ہو سکے کہ یہ ایک جگہ ایسی تھی، ہم نے یہاں پر بات کی گئی، پہلے بھی بات ہوئی، دنیا بھر کے اندر یہ کمپینز چلائی گئیں کہ صرف آپ اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں، ان کے سفراء کو واپس بھیج دیں، وہ پریشر ہی ڈیولپ کر سکے۔ انفارچونیٹلی ہمارے مسلم ممالک یہ بھی کرنے سے قاصر رہے۔ تو ایسے میں ان حالات کے اندر جو سچویشن فلسطینیوں کے سامنے ہے، ان کے سامنے وہ صاف کہتے ہیں ہمارا کوئی کچھ سٹیک پہ نہیں ہے، ہم تو پہلے بھی ایسے ہی حکومت خانے میں تھے، آج ہم اپنی جان و لہو دے کے تو جو ہے ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں ختم کر دیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم باز نہیں آئیں گے، جو چوائس ہم نے بات کی۔ لیکن جو نفرت کی فصل اسرائیل نے بو دی ہے، وہ اسے تا قیامت بھگتنی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اعظم صاحب، جیسے نشاط صاحب نے گفتگو کی کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر ملک، اسلامی ملک کے اندر آپ کو باہر کا برانڈ جو ہے وہ نظر آئے گا، وہاں پہ ان کی چینز نظر آئیں گی۔ تو کیا یہ ممکنہ طور پہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم ان کی چینز کو بند کر دیتے اور ان کو واپس بھیج دیتے کہ اگر آپ ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ ہوا ہے، یہ بہت، لیکن ہوا ہے بہت تھوڑے لیول پہ، اور عوام نے کیا ہے، اسٹیٹس کا یہ ایکشن ہونا حکومتوں نے چاہیے نہیں تھا۔ کیا۔ ایگزیکٹلی، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت ساری ایسی فوڈ چینز یا ایسی کلودنگ چینز ان کی ہیں یہاں پہ، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ رش پڑا ہوتا ہے ہر وقت۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اگر یہی کر لیا جائے، کم از کم ہر بندہ اپنا رول پلے کر دے، اسٹیٹس نہیں کھڑی ہوتی لیکن لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی میں سمجھتا ہوں امید افزا یہ بات تھی کہ مسلمان تو مسلمان، تمام غیر مسلم انہوں نے اس سے بالاتر ہو کے مذہب سے شاید ہم سے آگے بڑھ کر فلسطینیوں کے لیے ہم سے آگے بڑھ کے انہوں نے اپنا آواز اٹھائی، کردار ادا کیا۔ برطانیہ اور امریکہ کے اندر کیا سارے مسلمان بیٹھے ہیں جنہوں نے ووٹ دینے ہیں وہاں پہ؟ وہ اس میں وہ ان کے اپنے لوگ شامل ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اس تاریخ کی بدترین جو جینوسائیڈ ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، انسانیت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو انڈیویجول لیول پہ اگر ہم کردار ادا کریں، اس کو ہم اکنومیکلی کم از کم اس کی کمر توڑ سکتے ہیں۔ بالکل درست ایک بات ہے۔ ماہ کے اندر گھٹنوں پہ آ سکتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کہ ایک امریکی ایئر فورس کے پائلٹ نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ وہ اس بات پہ اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ اس نے اتنے مظالم ڈھا لیے تھے کہ اب وہ مزید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ کی ریزنٹمنٹ امریکہ کے اندر یہ جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں کہ صرف اس کی ریٹیلیشن ٹرمپ کی لائکنگ میں نہیں، ڈیموکریٹس کی ان ریٹیلیشن جو ہے وہ 2-3 کاؤنٹیز ہار چکے ہیں، اسٹیٹس کے اندر ہار رہے ہیں، اور وہ صدارتی امیدوار کے طور پہ کافی ہمیں اس میں انہیں ٹرمپ سے محبت ہو نہ ہو، یہ صرف یہ نفرت ہے اس کی ریٹیلیشن میں۔ اور اسی چکر میں آپ دیکھیے کہ آسٹریلیا میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، امریکہ کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہ صرف اس بات سے سن کے کہ جو وہاں پر فلسطینیوں نے جو ریزنٹمنٹ شو کی ہے، جو جذبہ شو کیا ہے، اس سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت بھی یہیں پہ ختم ہوا چلتا ہے، لیکن ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں ان تمام تر لوگوں کو کہ جنہوں نے جو مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے پھر بھی غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ بہتے مسلمان ہم بہت شرمندہ ہیں، لیکن اپنے حصے کی شمع ہم ضرور جلائیں گے اور جلاتے رہیں گے، آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزن فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان، پاکستان زندہ باد۔